बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो इलेक्शन कमीशन को इमरान खान और फवाद चौधरी वगैरह के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया गया है अदालत की जानिब से। जो उनके खिलाफ शोकाज़ नोटिस जारी हुआ था, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था और उसमें ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो आज जो बजट है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है, जबकि इमरान खान को रिलीफ देने वाले 5 मुकदमात में मेरिट पर रिलीफ देने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। उस जज ने फैसले में ऐसा क्या लिखा था, वो कौन से चंद अल्फाज थे जो उन्होंने फैसले में लिखे थे जिसकी वजह से उनको तब्दील कर दिया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, हम बजट के ऊपर बात कर लेते हैं कि बजट जो मंजूर हुआ है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, और बेसिकली तो कौम को मज़ीद टैक्सों में इन्होंने डाल दिया है और टैक्सों का एक अंबार गरीब आवाम के ऊपर इन्होंने लगा दिया है। 94 खरब 15 अरब रुपए के टैक्सेस के साथ माली साल 2023-24 का बजट कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है। 94 खरब और 15 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं गरीब आदमी पे। जो कुछ कमाना है वो भी गरीब आदमी से कमाना है और टैक्स भी गरीब आदमी पर लगाने हैं, और गरीब आदमी को जीने का जो ज़रूरियात है, बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो भी रियासत ने नहीं देनी। IMF के मुतालबे पर टैक्स का हदफ 215 अरब रुपए बढ़ाकर 94 खरब 15 अरब रुपए करने के बाद कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का 2023-24 के लिए 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर किया गया। IMF मुआहदा हासिल करने की कोशिश करते हुए 9 जून को पेश करदा वफाकी बजट में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गईं, जिनके बारे में कल ही बता दिया था। हुकूमत के महसूलात की वसूली के हदफ को 94 खरब 15 अरब 9 तक ले जाया गया है, और मजमूई अखराजात का जो हदफ है वो 184 खरब 80 अरब रुपए रखा गया है। सूबों का हिस्सा 52 खरब 80 अरब रुपए रखा गया है। 53 खरब रुपए जो है वो 53 खरब 90 अरब रुपए कर दिया गया है। जो सूबों का हिस्सा है वो 52 खरब 80 अरब रुपए से बढ़ाकर 53 खरब 90 अरब रुपए कर दिया गया है। आज कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, और दौरान फाइनेंस बिल में कुल 9 तरमीम की गई। इनमें से 8 तरमीम हुकूमत की और 1 अपोजिशन की तरमीम थी। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया है। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई है। अलावा NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। 1200 सीसी गाड़ी की जो इस्तेमाल की तरमीम है वो पेश की गई है मौलाना अब्दुल अकबर चित्रारी की जानिब से, जिसके तहत चेयरमैन कायमा कमेटी को 1200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने का अख्तियार होगा। पहले वो 1300 सीसी से 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करते थे, अब 1200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम, उसमें जो तरमीम के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर सीधा 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। 10 रुपए लेवी बढ़ा दी गई है। 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी जो आयद करने का अख्तियार होगा, आप अंदाज़ा लगा लें। जो शिक नंबर 3 है उसमें जो तरमीम पेश की गई उसमें 3200 अरब रुपए के ज़ेर इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी के फैसले के खिलाफ FBR अपील दायर नहीं कर सकेगा। मुतासरा फरीक को अदालत से रजू करने का अख्तियार होगा। पंखों और बल्बों पर, पंखे और बल्ब जो आम इंसान की ज़रूरत है उस पर भी इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों और बल्बों पर इजाफी टैक्स की तरमीम भी मंजूर की गई है। 1 जनवरी से 2,000 रुपये टैक्स होगा, जबकि पुराने बल्ब पर 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद होगा। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए हैं, और कौमी असम्बली ने जो ये बिल है उसको मंजूर किया है। और इस बिल की मंजूरी के बाद आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा वो आपके सामने है। पिछले 7 दिन से बजट पर डिस्कशन हो रही है, एक दिन भी वजीर आजम मौजूद नहीं थे। आज बजट मंजूर हो रहा है, ना कोई काबीना मेंबर है और ना वजीर खारजा है, ना वजीर आजम है पाकिस्तान में। वजीर आजम समेत जो आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी 2 दिन पहले भाषण दे रहे थे मईशत पे। वो ऐसे उनको लगता है कि जैसे जाली अकाउंट्स केसेस, जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए उन्होंने अपना
گھر پورا کیا ہے، ان کو لگتا ہے پورا ملک بھی ایسے ہی چل سکتا ہے، وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ جو معیشت، میثاق معیشت کی باتیں کرنے والے، بجٹ منظور ہو رہا ہے 23-24 کا، اس میں وہ موجود ہی نہیں تھے، بلاول بھی نہیں تھا، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر نہیں تھا، اختر مینگل، امیر حیدر ہوتی حکومتی بینچز پر 70 اور اپوزیشن بینچز پر 2 اراکین موجود نظر ہے۔ اب یہ فیصلہ تو کرنا ہے ہماری عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ 342 کی اگر اسمبلی ہے اور اس پہ 72 لوگ بیٹھے ہیں ٹوٹل، اور بجٹ منظور ہو رہا ہے، تو کیا وہ قوم کے لیے بجٹ ہوگا؟ کیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قومی بجٹ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی نمائندوں پر مشتمل وہ بجٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل عوامی نمائندوں کا بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اشرافیہ کا بجٹ ہے، جس میں صرف اور صرف اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اشرافیہ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دیا جائے، اسحاق ڈار سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غریب آدمی پر 215 ارب روپے ٹیکس بڑھا دیے، لیکن اشرافیہ کے جو اخراجات تھے وہ کم نہیں کیے گئے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جو آج وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی اپنی پوری فیملی کے ہمراہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور ایک صدر پاکستان کے حوالے سے ابھی تک جو ان کے جو وفاقی وزیر ہیں امور حج کے، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ صدر پاکستان اپنی فیملی کا اور اپنا وہ خرچہ خود اٹھا کے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے اخراجات، سرکار کے اخراجات پر، تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فنانس بل کو ریوائز کیا جائے، اور جو پہلے ٹیکس لگے ہیں وہ موجود ہیں اور ان میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل کی صنعتیں تقریباً 40% بند ہو چکی ہیں، ٹیکسٹائل اور زراعت کا برا حال ہے، 5% ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، زرعی شعبہ بھی بحران کا شکار ہے، کھاد مزید مہنگی کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اسحاق ڈار سے گزارش ہے کسی اور کو وزارت خزانہ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے اعلامیہ پر تبصرہ تک نہیں کیا، وزیر اعظم نے ایک جملہ نہیں بولا، امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات کے اعلامیہ میں کشمیریوں کی پامالی کا ذکر تک نہیں ہے، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک پر کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر سب خاموش ہیں، ایل او سی پر خلاف ورزی کی گئی، ہمارے 2 شہری شہید ہو گئے، لیکن ان کو سوائے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی اور کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا توہین الیکشن کمیشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور فواد چودھری، اسد عمر اور باقی لوگوں کے خلاف۔ اس میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، چونکہ ایک فیصلہ جاری کر دیا گیا تھا، اعتراضات مسترد کر دیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان اعتراضات کو مسترد کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو فواد چودھری نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ پھر وہ آنریبل جو ہمارے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب کے پاس لگ گیا، اور اس میں سماعت ہوئی تو عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کارروائی جاری رکھے، حتمی فیصلہ نہ دے، حتمی فیصلے سے روک دیا ہے لیکن کارروائی جاری رکھنے کا کہہ دیا ہے۔ فواد چودھری کو شو کا نوٹس جاری کرنے پر بھی عدالت نے فرد جرم بھی عائد ہو جائے، باقی کارروائی بھی جاری رہے، بس حتمی کارروائی نہ کی جائے۔ فواد چودھری کو شو کا نوٹس جاری کرنے پر بھی عدالت نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے اس مقدمے میں جولائی کے پہلے ہفتے تک جواب طلب کیا ہے۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی معطل کرنے کی جو استدعا تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، فواد چودھری کے وکیل کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور مجاز کمشنر کے پاس کارروائی کا اختیار ہے۔ وکیل کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شوکاز نوٹس خلاف قانون ہے۔ الیکشن کمیشن کو عمران اور فواد کے خلاف حتمی فیصلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے۔ حتمی فیصلے سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے بھی روکا ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے بھی اس پہ سٹے ہیں۔ بہتر تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی جاتی راولپنڈی بینچ میں، تو لیکن چونکہ پہلے معاملہ جو توہین الیکشن کمیشن کا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، تو بہرحال یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر عامر فاروق صاحب کے پاس، اور وہ معاملہ اب ہو سکتا ہے عمران خان کی جانب سے اس درخواست کو لاہور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کر دیا جائے، جو توہین عدالت، چونکہ بیسیکلی جو اعتراضات ہیں وہ مسترد کیے ہیں اور فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد حسن عباس نے عمران خان کی 5 مقدمات میں ضمانتیں کنفرم کی تھی، اور جو سچ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا ان پر تبادلہ ہی بنتا تھا۔ اب وہ سچ کیا تھا؟ انہوں نے لکھا کہ موجودہ سیاسی تناؤ میں ایک شخص کے خلاف متعدد کیسز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،
کہ ایک شخص کے خلاف جو موجودہ سیاسی ایک تنوع ہے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں ایک ہی شخص کے خلاف اتنے زیادہ جو مقدمات ہوں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو اتنے زیادہ مقدمات بنائے گئے ہیں اور سیاسی طور پر مقدمات بنائے گئے ہیں یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مقدمات بنائے گئے ہیں، اگر آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ کے صرف اس کیس کی ایف آئی آر کے میرٹ پر فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں تو عدالت نے کہا یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ آئین اور قانون کے خلاف ہوگا۔ موجودہ سیاسی تناؤ میں ایک شخص کے خلاف متعدد کیسز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سیاسی مخالفین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے ان مقدمات کی صورت میں۔ یہ جج جواد حسن عباس صاحب لکھ رہے ہیں کہ متعدد کیسز کو ایک شخص کے خلاف متعدد کیسز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سیاسی مخالفین کے خلاف کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اور ان کی جانب سے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو دہشت گردی کے جو 5 کیسز ہیں اس میں عمران خان پر عمومی نوعیت کے الزامات ہیں، عام عمومی نوعیت کے الزامات ہیں، وہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، وہ عمومی نوعیت کے الزامات عمران خان پر ہیں۔ پروسیکیوشن نے الزامات میں عمران خان کا کردار بھی ثابت نہیں کیا، نہ ہی کوئی شواہد پیش کیے، اس وجہ سے عمران خان کی ضمانتیں منظور کی جاتی ہیں۔ یہ 5 مقدمات میں عمران خان کی جو ضمانتیں کنفرم کی تھیں اس کا تحریری فیصلہ جاری کیا، اور اس کے بعد باقی بھی ججز کو تبدیل کیا گیا۔ جب آپ یہ جو اسپیشل کورٹس کے ججز ہیں جیسے دہشت گردی عدالت ہے، ایف آئی اے کی عدالتیں ہیں، یہ اسپیشل کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس کو وزارت قانون ڈیل کرتی ہے اور ان کے ٹرانسفر تبادلے میں بھی جو 90% کردار ہے وہ انہی کا ہوتا ہے، اور پھر آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ پھر آپ جانتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے جس نے توشہ خانہ میں عمران خان کے فرد جرم کے حوالے سے جج ظفر اقبال کو اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا، پھر جنہوں نے اس کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت میں جس کے خلاف 9 مقدمات تھے، 5 مقدمات میں انہوں نے ضمانت کنفرم کر دی، 4 مقدمات میں 4 جولائی کی تاریخ ہے، وہاں اس آنریبل عدالت کو اور جج کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہو سکتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے ابو الحسن محمد ذوالقرنین نئے اے ٹی سی جج تعینات ہوئے ہیں، اور عمران خان کی ضمانت کنفرم کی 3 میں 4 جولائی تک توسیع تھی، 5 مقدمات میں کنفرم ہو چکے تھے۔ اب ابو الحسنات محمد ذوالقرنین یہ نئے اے ٹی سی کے جج تعینات ہوئے ہیں، اور اس جج کو راجہ جواد حسن عباس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تبدیلی کی جو وجہ ہے وہ فیصلے میں جو چند الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔